अस्सलाम वालेकुम। ईरान पर मुसल्लत अमेरिका और इजराइल की जंग के हवाले से जो बज़ाहिर सीज़ फायर हमें नज़र भी आता है, उसमें नई डेवलपमेंट्स बहरहाल आ गई हैं। और उसमें नई डेवलपमेंट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो हज़रत ईसा जो बनने की एक नापाक कोशिश की है, उसको तो हम साइड पर रखें। उसको ज़रूर किसी डॉक्टर की ज़रूरत है और उन्होंने सदर बना लिया है। इसको हम साइड पर रखते हुए दूसरी तरफ चलते हैं कि अब उसी सीज़ फायर के दौरान ब्लॉकेड, ईरान की तजारती समुंदरी तजारत की ब्लॉकेड का जनाब हुक्म जारी हो गया है और 15 अमरीकी जहाज़ जो हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ 400-500 किलोमीटर दूर वो वहाँ पहुँच गए हैं। साथ ही ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 3 जहाज़ जो ईरान से तेल लेकर जाते हैं, गैस लेकर जाते हैं या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं, वो वहाँ से गुजरे हैं और उन्हें नहीं रोका गया। लेकिन साथ ही ये वजाहत भी की गई है कि इस दफ़ा वो ईरानी पोर्ट से नहीं आए थे। लेकिन एक चीन का जहाज़ 2,50,000 बैरल मेथनॉल लेके वहाँ से गुजरा है, उसे भी नहीं रोका गया क्योंकि चीन है। और चीन ने, आपको पता है, ये भी ऐलान किया है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है ब्लॉकेड की, और ये ब्लॉकेड जो है ये जंग की तरफ आपको लेके जाएगा, आपको इससे बाज आना चाहिए, ये अमेरिका को कहा है। रूस ने अपने काउंटर पार्ट अब्बास अरागची से बात करते हुए, जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि इंगेजमेंट करें, नेगोशिएशंस करें और नेगोशिएशंस के ज़रिए ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो मामला है उसे हल करें। रशिया वेनेजुएला की तरह यहाँ भी ब्लिंक कर रहा है, मुझे ये लगता है। और वो क्यों कर रहा है? वही अगेन यूक्रेन, जिसमें वो ब्लीड भी हो रहा है, जिसमें उसकी ग्रेट पावर का स्टेटस भी नीचे आ रहा है, लेकिन वो हर जगह इस यूक्रेन के लिए बाकी चीज़ों को डाउन कर रहा है और आने वाले दिनों और सालों में बतौर ग्रेट पावर रशिया को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो खैर चलते हैं हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है कितनी चौड़ी, कोई किलोमीटर बताता है, कोई माइल्स बताता है। ये इनफैक्ट नॉटिकल माइल्स में इसको मेजर किया जाता है, समंदरी हदूद को। और जो इंटरनेशनल कानून है उसके कानून के मुताबिक ये कोई 12 नॉटिकल माइल्स जो है ना, हर मुल्क जिसको वो समंदर लगता है वो उसका मालिक होता है, यानी कि वो उसका बॉर्डर होता है। तो 1974 के मुआहदे के तहत, जो कि ओमान और ईरान में हुआ था, उसमें ये इन्होंने आपस में मुआहदा कर लिया था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ईरान के मामले पर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ईरान जो है इस इंटरनेशनल कानून का जो है ना वो रुकन नहीं है, यानी सिग्नेटरी नहीं है, और साथ ही अमेरिका भी नहीं है, उसने भी रेक्टिफाई नहीं किया हुआ। तो इसके बावजूद ईरान ये क्लेम करता है, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल जो है वो इंटरनेशनल कानून से मिलता जुलता मामला है, लिहाजा ये हमारी हदूद हैं और वो कानून भी इम्प्लीमेंट किया जाए तो ईरान का मामला जो है वो यहाँ पर दुरुस्त नज़र आता है, उसका मुतालबा दुरुस्त नज़र आता है। हाँ, इससे पहले उन्होंने कभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को छेड़ा नहीं था। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से वो बंद नहीं करते थे कि अमेरिका हम पर हमला करने आएगा, अमेरिका हमला नहीं करता था कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा। ये भी एक बार्गेनिंग चिप थी दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अब ईरान कहता है मैं इससे अपना नुकसान पूरा करूँगा, और अब तो उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर ये भी हमारा नुकसान पूरा करें। तो यहाँ पर ये जो 1-2 किलोमीटर बचता है, जो कि आप ऐसे समझ लें कि आज़ाद समंदरी इलाका है, और वहीं से ये बड़ी ही अजीब जो है ये स्ट्रेट है, ये बहुत कम गहरा एरिया है और उसी से ख़ास टर्न लेते हुए वो जहाज़ वहाँ से गुज़र सकते हैं। इसलिए वहाँ पर ईरान की मर्ज़ी चलती है और बहुत बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, उनका मुड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अब ब्लॉकेड हो गया है, और लतीफ़ा ये है कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवानी थी, अब उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए बंद किया है अमेरिका ने, ब्लॉकेड किया है। और अब तक की खबरों के मुताबिक 3 जहाज़ गुजर गए हैं और वो ईरानी पोर्ट से नहीं आए, लेकिन वो ईरान से तजारत करते हैं। और एक जहाज़ तो मैंने आपको बताया कि वो चीन का गुजर गया है। तो ये तो हो गया जी ब्लॉकेड का मामला कि जी ये ब्लॉकेड चल रही है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। 1962 में भी अमेरिका ने ही ये रिसेंट पास्ट में, वैसे ये पहले ब्लॉकेड हुआ करते थे मुख्तलिफ मुल्कों के, जो हम तारीख़ में जाएं
تو 1962 میں امریکہ نے کیوبا کا یہ بلاکیڈ کیا تھا اور یہ اس وقت بھی ایکٹ آف وار کہلایا تھا، اور اس کے لیے پھر صدر کینیڈی نے مدد لی تھی نیٹو سے، یورپی ممالک سے اور اپنی یونین سے، یعنی آرگنائزیشن یہ جو اسٹیٹس ہیں ان سے انڈورسمنٹ لی تھی اور اس کو لیگل کروانے کی کوشش کی تھی۔ خیر وہ معاملہ ٹل گیا اور اب پھر وہی امریکہ وہی بلاکیڈ لے کر آ رہا ہے۔ کتنی اثر انداز ہوگی؟ ہفتہ 10 دن بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایران، یہ سینکشنز بھی اس پر اٹھ گئی تھی۔ ایران بے تحاشا تیل بیچ چکا ہے، روزانہ 1.5 ملین جو بیرل آئل ہے وہ بیچتا ہے، اور سب سے بڑا اس کا خریدار چین ہے، جو کہ اب رشیا سے بھی خرید رہا ہے، اور چین کے پاس بھی 1 ارب بیرل سے زیادہ اس کا اسٹریٹجک ایسٹ موجود ہے۔ فوری طور پر نہیں ہوگا لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایکٹ آف وار ہے۔ سیز فائر، وہ یو سیز آئی فائر والا معاملہ تو رہتا ہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے۔ یہ اسرائیل نے ایک ڈاکٹرائن دی ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ جب مرضی چاہیں آپ مار دیں، وہ نہ ماریں، اور حماس یا غزہ میں فلسطینیوں کو آپ قتل کریں، وہ واپس جواب نہیں دیں کیونکہ سیز فائر ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی ایکٹ آف وار ہو چکا ہے، فائرنگ نہیں ہوئی، اکنومیکلی ایکٹ آف وار ہو چکا ہے۔ ایران نے ابھی جواب نہیں دیا، یا جہاز ابھی نہیں روکے گئے، ورنہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سخت جواب دینے کا۔ تو یہاں تک معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا ہے، اور کرنا کیا ہے امریکہ نے کرنا یہ ہے کہ ہم جو مذاکرات میں ایران کے ساتھ جائیں تو اپنی پبلک میں بیچ سکیں کہ اس طرح ہم نے دبایا تھا۔ یہ بظاہر آپ کو احمقانہ سی بات لگتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہلے کھلوانی تھی، اب اسی کو بند کیا، لیکن اسٹریٹجیکلی یہ وار گیمنگ میں شامل تھا، اور وہی راستہ جو ہے وہ امریکی صدر نے لیا ہے، اور اسی راستے سے وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کا اکنومیکلی اس کو سٹرینگل کر دیا جائے، یعنی گلا گھونٹ دیا جائے، اور اس سے وہ کچھ ماننے کے جو ہے نا، جو ہم کچھ منوانا چاہتے ہیں نیوکلیئر انریچمنٹ پر، اور اس میں بھی اپنی پبلک کو دکھانے کے لیے، اسرائیل کو دکھانے کے لیے۔ یاد کیجئے اسرائیل کے وزیر اعظم کو امریکی نائب صدر وہ کہتا ہے اس نے مجھے رپورٹ کیا، اور کسی نے کوئی بات نہیں کی امریکی اسٹیبلشمنٹ میں کہ یہ ہمارا نائب صدر تمہیں رپورٹ کرے گا، کیونکہ حقیقت یہی ہے۔ 1963 کے بعد کوئی امریکی صدر، کسی کی اوقات نہیں ہے امریکی ڈیپ سٹیٹ میں اسرائیل کا اتنا اثر ہے کہ اسرائیل کو رپورٹ نہ کرے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ کسی حد تک وہ بات ٹھیک کر رہا ہے نیتن یاہو، دیکھ لیں کسی نے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا اس کے لفظ پر۔ اب آتے ہیں ہم مذاکرات کی طرف، اور وہ مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ جی سنا ہے کہ بھی پاکستان دوبارہ مذاکرات کے لیے اپنا جو سروسز ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور اچھی بات ہے، پاکستان کو اللہ نے بڑی عزت دی، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھی کافی کچھ جو ہے ایران مان چکا تھا، سارا زور ایران پر ہے، اور سب کا یہ جو بھی منوانے والے ہیں، ہم تو میزبان ہیں، ہم تو صرف مختلف چیزیں سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن میں دنیا کے تمام ایکسپرٹس کو سنتا ہوں، یہ مغلوبیت کا لیول ہے کہ جس پر جنگ ہوئی ہے اسے کہا جا رہا ہے تم یہ بھی مان لو، فی الحال یہ بھی مان لو، ایران کو یہ مان لینا چاہیے، ایران جنگ سے بچنا چاہیے، حالانکہ جنگ اس نے نہیں کی۔ تو اس میں جو ہے جی نیوکلیئر انریچمنٹ کا ایک شوشہ کھڑا کیا ہوا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جی آپ 20 سال تک، یہ رپورٹ کر رہا ہے ایکزیوس، اور ایکزیوس جو ہے وہ پینٹاگون کا نمائندہ ہے، کہ 20 سال تک آپ نام نہیں لیں گے یورینیم کی افزودگی کا، 3% بھی نہیں، کیونکہ پہلے 3.67 پر جو ہے وہ ایران معاہدہ کر چکا تھا JCPOA کے تحت، اور براک اوباما کے دور میں پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا، تو پھر پبلک کو کیا بیچے گا؟ اور ایران کے حوالے سے یہ میرے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایران پھر کس لیے NPT کا ممبر ہے؟ NPT کے ممبر کو 3.67 تک اپنے جو پرامن مقاصد ہیں اس کے لیے یورینیم کی افزودگی کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ایران کو یہ بھی نہیں دی جا رہی۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم 5 سال تک ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک پوزیشن ایران نے دی ہے۔ اچھا، جس سے ذاتی طور پر میرا پوائنٹ آف ویو اس سے ڈیفرنٹ ہے کہ آپ سے وقت ٹلے گا نہیں، یہ بات اور طرف جاتی ہے۔ دیکھیں بلاکیڈ بھی تو ہو ہی گیا نا، یہ ایکٹ آف وار تو ہو گیا ہے، آپ جواب دیں یا نہ دیں، یا بھی جہاز نہیں رکے تو اور بات ہے۔ باقی اسرائیل کے حوالے سے جو ہی آپ یہ مانیں گے تو میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور جناب دوسرے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے باتیں اور بھی سامنے آئیں گی۔ ابھی جو ہے نا نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے یہ انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے، ایران 5 سال اور وہ 20 سال، یہ ایکزیوس کی رپورٹ ہے۔
عباس عراقچی کہتے ہیں کہ بعض معاملات طے ہو گئے تھے اور وہ یعنی حیران رہ گیا ایرانی ڈیلیگیشن. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. جب اس نے اعلان کیا نائب صدر جے ڈی وانس نے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو وہ حیران ہو گئے کہ بھی یہ تو کچھ باتیں، کچھ چیزیں لکھنے پڑھنے والی ہو گئی تھی، تو یہ واپس چلے گئے. ایک تو آپ یہ بات سن لیں کہ بغیر کچھ طے کیے جب بہت بڑی شخصیت آتی ہے، جیسے نائب صدر آ گئے امریکہ کے، یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آ جائے، اور وہ کچھ چیزیں پہلے بیک گراؤنڈ میں طے نہ ہوئی ہوں، تو پھر مذاکرات کامیاب نہیں ہوا کرتے. یہ تو مذاکرات بڑے کمپلیکس مذاکرات ہیں. یہ اتنی 21 گھنٹوں میں کیسے مذاکرات ہو سکتے تھے؟ یہ تو کوئی منت ترلے والی بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کہ جی آپ 20-21 گھنٹوں سے بیٹھے ہیں تو چلے مان ہی جائیں کچھ بات. مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. اس میں 15 سال لگے تھے جے سی پی او اے کے تحت ایران کو جو ہے وہ نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے باؤنڈ کرنے کے حوالے سے. تو یہ ڈیڈ لائن، بلاکیڈ، ایکٹ آف وار کر لینا، اس کے بعد ایران کو منوانا، یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. ہم بے شک اپنی جگہ خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے، لیکن اس طرح بڑی شخصیت جو ہے وہ 10 دن 15 دن ایک ہی ملک میں بیٹھی نہیں رہ سکتی. جب بھی اگر فوری طور پر آپ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہ آ جائے پاکستان، تو اگر اسی طرح فوراً آنا ہے تو پھر بھی ڈیل نہیں ہوگی. وہ اپنی پبلک میں میکسیمیلس پوزیشن لیے ہوئے، اسے فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ ہم دے سکتے ہیں اسے، لیکن وہ فیس سیونگ ایسی چاہتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں کبھی ہارا ہی نہیں، میں ہمیشہ جیتتا ہوں. حالانکہ یہ جھوٹ ہے. وہ اس کو ٹیکو کہتے ہیں. وہ بڑی جلدی بلنک کرتا ہے. اب اسے فیس سیونگ چاہیے. اسے مذاکرات کے ذریعے اسرائیل کو خوش کرنا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ اسرائیل کو ساتھ خوش کرنا ہے کہ دیکھیں میں تمہارا خطرہ بھی کم کر کے جا رہا ہوں. یہ جو یو اے ای کو خوش کرنا ہے یا کسی اور کو خوش کرنا ہے، بالکل اس کے لیے ٹکے کی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں مذاکرات اللہ کرے ہماری سرزمین پر ہوں اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ سب کو سروسز دے سکیں، ایران کو بھی کسی جگہ پر منا سکیں. اور یہ جو بلاکیڈ ہے اس میں چین کو جو انڈر پریشر کرنے کی ایک کوشش ہے کہ چین کو کہا جائے کہ وہ ایران کو انڈر پریشر کرے کہ وہ مذاکرات پر آمادہ ہو جائے. اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم وہ ڈاؤن بلینڈنگ کر لیتے ہیں، جو ہم نے 60% جو یورینیم ہے وہ افزودہ کی ہے نا، اس کو دوبارہ پانی میں ہم تھوڑا سا کم کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے. دکھانا ہے کہ ہم نے ایران کو فارغ کر دیا. اب آتے ہیں کہ کیا ایران جو ہے وہ یہ فارغ ہو کر اور اپنے سینکشنز اٹھوا کر جرمانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنا نقصان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اپنے ایسٹس واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایسٹس واپس لے لیے جائیں گے، وہ مل جائیں گے، سینکشنز بھی اٹھ جائیں گی. اب وہ اتحاد بھی نہیں رہا یورپ اور امریکہ کا، ناٹو کا بھی اتحاد ٹوٹ گیا ہے. لیکن کیا ایران کے لیے جو اصل خطرہ ہے اسرائیل، اس سے نجات مل جائے گی ایران کو؟ خاص طور پر ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز کر کے. اور اس نے ایران نے بھی اپنی پبلک میں بیچنا ہے، اپنی پبلک کو بتانا ہے کہ ہم نے وار آف سروائیول جیتی ہے، ہم کہیں جھکے نہیں ہیں. تو جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پولیٹیکلی ایران کے لیے بھی بہت ساری چیزوں پر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ یہ سیز فائر ہے تو بلاکیڈ ہوئی ہے، یہ سیز فائر ہے تو لیبنان میں اسرائیلی فوج گھسی ہوئی ہے، یہ تو ایران نے شرط منوائی تھی. تو آج یہ حال ہے کہ ایسا ہی سیز فائر کرنا ہے کہ یو سیز آئی فائر والا معاملہ کہ جی کہتے رہیں اسرائیل، وہ جی اسرائیل کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. وہ دیکھیں جی یہ تو ہم نے تو صرف بلاکیڈ کی ہے. ایران کو اس سے میں ذاتی طور پر، آپ لوگ جیسا بھی کہیں، میں جو اپنا تجزیہ کر رہا ہوں، یہ اتنی کمزوری جو ہے ایران کو، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. لیبنان کو اپنے معاملے سے ایران عملاً پھر سیپریٹ کر رہا ہے، جبکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ پری کنڈیشنز میں شامل تھا. تو پھر لیبنان پر اٹیک کیسے ہو رہا ہے؟ اور اس اٹیک کا ایران جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میں جنگی باتیں نہیں کر رہا، لیکن یہ عملاً باتیں ہیں، یہ کمزوری کا ثبوت ہوتے ہیں. آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں، اس سے پہلے ایران اگر مذاکرات میں نہیں تھا تو وہ اسے سوٹ کر رہا تھا. اب نہ ایران مذاکرات سے باہر ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک خاص سچویشن ہے.
اور نہ ہی وہ اپنے جو مطالبات ہیں، وہ جو 2 پری کنڈیشنز تھی، وہ پورے کروانے میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ اسرائیل کو رپورٹ کرتے ہیں، اسرائیل کو روک نہیں سکتے کہ یہ پری کنڈیشن میں تھا، یہ سیز فائر کا حصہ ہے، اور لبنانی حکومت کو جناب وہ انہوں نے لگا دیا کہ آپ مذاکرات کریں اسرائیل کے ساتھ، اور مارکو روبیو اس میں شامل ہوں گے۔ تو ان دی لانگ رن ایران کے لیے جو مقاصد ہیں، ایران کیا حاصل کر سکتا ہے؟ امریکہ کا ہم نے بتا دیا کہ امریکہ ایران سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، جھکانا چاہتا ہے، اپنی پبلک میں بیچنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ دے دیں۔ پاکستان کی منت کر رہا ہے، چین کو پریشرائز کر رہا ہے، یا ایران کو باقی تمام ممالک سے پریشرائز کر رہا ہے، یا روس جو ہے وہ بلنک کر رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ایران اگر لیبنان کو اپنے آپ سے سیپریٹ کرے گا تو کل کو ایران کو اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کو اگر اسرائیل نے قرار دے دیا ہے کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے گریٹر اسرائیل میں رکاوٹ ہے، تو ایران یہ سب کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر پائے گا، وہ امن حاصل نہیں کر پائے گا، وہ ترقی حاصل نہیں کر پائے گا جو اس کی خواہش ہو سکتی ہے، جو اس کے حکومت کی خواہش ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، اتنے عرصے سے ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا۔ ایرانی رہبر نے جی یہ فتویٰ دے دیا، یہ فتوے نے ایران کو نقصان پہنچایا ہے، ایران کو غیر محفوظ کیا ہے، ایران پر 13,000 حملے ہوئے ہیں، ایران کی بلاکیڈ ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایران ہی بھگت رہا ہے، ایران کی تباہی ابھی باہر نہیں آئی، یہ سب تباہی بھی ایران نے فیس کی ہے۔ تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا یہ 5 سال ہوں یا 20 سال ہوں، اس کے بعد اسرائیل کی گارنٹی کون کرے گا؟ اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو کون روکے گا؟ اور اگر اس کو نہیں روکا جا سکتا تو ایران کو اور حتیٰ کہ عرب ممالک کو اسرائیل سے کون محفوظ کرے گا؟ تو یہ نالائکی ہے، اور اس پر مجھے ذاتی طور پر جو لگتا ہے، اگر سیز فائر اس طرح کرنا ہے تو جس طرح کا نقصان ہو چکا ہے، اور جتنی کمزور پوزیشن میں مذاکرات سے پہلے امریکہ تھا، یا وہ جو سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کر چکا تھا اور پھر اس کے لیے فیس سیونگ چاہیے تھی، تو اس سے بہتر ہے ایران اپنا ریزالو دوسرے طریقے سے حاصل کر لے۔ اس طریقے سے ایران کو امن نہیں حاصل ہونے والا، ایران کو لیبیا بنانے کی پوری کوشش ہوگی۔ ایران وہ جنگ جس میں وہ اپنا نقصان کر چکا ہے، اور اس میں سے امید نہیں ہے کہ ایران کا وہ نقصان پورا کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ایران 20 سال پیچھے چلا گیا ہے، تو اس 20 سال کا خمیازہ بھی ایران نے بھگتنا ہے، اور مختلف چیزوں پر کمپرومائز بھی ایران نے کرنا ہے، اسرائیل نے نہیں کرنا۔ اور کیا اسرائیل سے ہمیں توقع نہیں ہے؟ کیا یہ چیزیں سامنے نہیں آئی کہ کسی بھی وقت ایٹمی حملہ بھی کر سکتا ہے ایران پر اسرائیل، کیونکہ اس کے وار آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوئے؟ پھر لیبنان ان مذاکرات میں کہیں نظر نہیں آ رہا، اس میں غزہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ایران کا بھی کوئی بورڈ آف پیس بننے والا ہے؟ پھر تو ایران کی خیریت نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ایران کو پتہ ہونے چاہیے۔ عارضی آپ کو پین کلر مل سکتا ہے، لیکن وہ جو تکلیف ہے پین کلر کے بعد کی، یا جو اصل مرض ہے، اس کو دور کرنے کے لیے لیبنان کے حوالے سے مستقل سیز فائر اور مستقل حد بندی اور اسرائیلی فوج کا نکلوانا، اور غزہ کے حوالے سے یہ سب کچھ آپ حل نہیں کریں گے اور صرف اپنا آپ کمپرومائز کریں گے، تو آپ کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس ہیں، تو بتائیے آپ نے کیسے محفوظ ہونا ہے جب آپ اس کے اس وقت کے لیے دشمن نمبر 1 ہیں، اس کے بعد ترکی ہے، اس کے بعد پاکستان ہے۔ تو یہ پاکستان کو یہ حفاظت کیوں حاصل ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ صرف اپنی پبلک کو بیچنے کے لیے، ایران کو جھکانے کے لیے، ایران کی اتنی تباہی کر کے امریکہ یہ سب کچھ یہ کر رہا ہے، اور یہاں منوانا چاہتا ہے، نہیں تو جنگ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیں آپ کے سامنے حل کیا ہے۔ مجھے تو اس وقت بے شک مذاکرات ہوتے رہیں، بے شک ایران بڑی بڑی آفرز دے رہا ہے بظاہر، اور وہ 5-7 دن کی ڈیڈ لائن میں دے رہا ہے، دینے پر مجبور ہے۔ یہ آف دا ریمپ جو ہے وہ پہلے ٹرمپ ہونا چاہتا تھا، اب ان مذاکرات میں ایران آ گیا ہے، چین اس میں شامل ہے، پاکستان شامل ہے، تو اب ایران کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اور سیز فائر نام کا ہے، ایران کے لیے سیز فائر ہے، ورنہ ایران کے لیے کے خلاف ایکٹ آف وار ہو چکا ہے۔ تو ایران اپنا حل پھر اب سوچ لے۔ یہ جو مستقبل ہے
مجھے کوئی ایسا ان شرائط کے حوالے سے کوئی روشن نظر نہیں آتا. تو اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.